अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल बद किरदार किस्त 28 तहरीर नूर आसिफ। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत मेहरबानी होगी आप सबकी। नावल बद किरदार की तमाम एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और मेरा नया नावल रुला के गया इश्क तेरा बहुत रोमांटिक और थ्रिल से भरपूर है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। और शुरू करती हूँ आज की एपी इस दुआ के साथ, अल्लाह पाक आसमान के सितारों और समुंदर की लहरों से भी ज़्यादा खुशियाँ आपको अता फरमाए, आमीन। मिराल ने जल्दी से आगे बढ़कर एक रिक्शा करवाया और इसे अपने घर का पता समझाया। अरे मिराल, तुम इस टाइम? तलहा मिराल को देखकर हैरान हुआ था। तलहा फिक्रमंदी से आगे बढ़ा। जी भाई, वो शामिर को बिज़नेस के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना पड़ा तो वो मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। इन्हें जल्दी थी इसलिए बाहर से ही चले गए। मिराल जल्दी जल्दी बोली। भाई मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं अपने कमरे में चलकर ज़रा आराम कर लूँ। इससे पहले तलहा और सवाल करता मिराल फ़ौरन से पहले अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। तलहा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मिराल का चेहरा देखा था कितना मुरझाया हुआ लग रहा था। इतनी सुबह सुबह आने की क्या ज़रूरत थी, आराम से भी तो आ सकती थी। वैसे ये तो होना ही था, ये हाई सोसाइटी के मर्दों का दिल भरते हुए कौन सा टाइम लगता है। मिराल की खूबसूरती से मुतासिर होकर शामिर ने शादी कर ली। अब यकीनन कोई और पसंद आ गई होगी। इससे पहले राफिया मज़ीद गुलफशानी करती, तलहा के घूरने पर इसकी ज़बान को ब्रेक लगी। तलहा ने जल्दी से शामिर का नंबर डायल किया था। शामिर ने बेताबी से तलहा की कॉल रिसीव की थी। हेलो शामिर, तुम अंदर क्यों नहीं आए? मिराल को बाहर से ही छोड़कर क्यों चल दिए? शामिर को तलहा की परेशान आवाज़ सुनाई दी। शामिर ने तशक्कर भरा सांस लिया था कि मिराल अपने घर है। मैं ज़रा बिज़ी हूँ, बाद में बात करता हूँ, शामिर ने कहते साथ ही फ़ोन बंद कर दिया। लाइबा, तुम्हें क्या हुआ? फरखंदा जो लाइबा के बुलाने पर आई थी, लाइबा को देखकर परेशान हुई। लाइबा बुखार में तप रही थी। आपा, लाइबा फरखंदा के गले लगकर ज़ारो कतार रोने लगी। लाइबा क्या हुआ तुम्हें? फरखंदा लाइबा को यूं रोता देखकर बेइंतहा परेशान हुई। आपा वो भाभी, वो शामिर भाई ने भाभी को, लाइबा ने इतना ही कहा था कि फिर से रोने लगी। क्या हुआ शामिर को? लाइबा अब तुम मुझे परेशान कर रही हो, बताओ तुम क्यों इतना रो रही हो? मिराल कहाँ है? फरखंदा सच में परेशान हुई थी। इनका दिल किसी अनहोनी से डर रहा था। पता नहीं भाभी कहाँ है। आपको पता है शामिर भाई ने भाभी को बहुत मारा है, बहुत ज़्यादा, बेल्ट से मारा है। लाइबा हिचकियों से बोली। क्या कह रही हो? शामिर ने मिराल को मारा है, वो भी बेल्ट से? फरखंदा ने बेयकीनी से पूछा। हाँ आपा, भाई बहुत वहशी लग रहे थे। वो भाई नहीं थे आपा, वो शामिर भाई नहीं थे, वो हमारे भाई नहीं थे। लाइबा अपने बालों को जकड़ते हुए चलाई। लाइबा अपने हवासों में नहीं लग रही थी। उन्होंने भाभी को बहुत मारा। भाभी बहुत चिल्ला रही थी, रो रही थी, इल्तिजाएं कर रही थी, खुदा का वास्ता दे रही थी। मगर भाई को रहम ना आया। मैंने देखा था अपने कमरे के दरवाजे से। मुझे भाई से बहुत डर लग रहा था। मैं जाना चाहती थी भाभी को छुड़वाने। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे चक्कर आ गया था। आपा, फिर मुझे नहीं पता मिराल भाभी के साथ क्या हुआ, वो कहाँ हैं? कहीं भाई ने मार तो नहीं दिया? लाइबा बदहवास हुई थी एकदम। लाइबा होश में आओ, मिराल ठीक हो गई, शामी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो मिराल से बहुत प्यार करता है। फरखंदा लाइबा को तसल्ली देते हुए बोली। नहीं करते भाई मिराल से प्यार, झूठ है ये। अगर वो प्यार करते होते तो ऐसा सलूक करते वो भाभी से? लाइबा चीखी। अच्छा मुझे बताओ क्या हुआ था ऐसा मिराल से जो शामिर ने ये सलूक किया? फरखंदा ने लाइबा को चुप करवाते हुए पूछा। पता नहीं आपा, भाई भाभी को बदकिरदार कह रहे थे। भाभी ऐसी नहीं हैं, वो बहुत मासूम और अच्छी हैं। मैं जानती हूँ भाभी को, लाइबा रोते हुए बोली। बदकिरदार? फरखंदा हैरान हुई थी ये लफ्ज़ सुनकर। मिराल नहीं आई खाने पर। इशफाक साहब ने डिनर पर मिराल को ना देखकर पूछा। मैंने 2 दफ़ा कमरे का दरवाज़ा खटखटाया है मगर इसका दरवाज़ा अंदर से लॉक है। राफिया खाना खाते हुए बोली। मैं देखता हूँ। तलहा अपनी कुर्सी खिसका कर खड़ा हुआ। तलहा तुम बैठो, मैं देखती हूँ, रेहाना अपनी चेयर से उठती हुई बोली। दरवाज़ा नॉक करने पर मिराल ने उठकर दरवाज़ा खोला था। आप? मामा अंदर आ जाएं। मिराल रेहाना को रास्ता देते हुए खुद दोबारा से अंदर चली गई।
کیا بات ہے منال بیٹا، جب سے آئی ہو کمرے سے باہر نہیں نکلی؟ تمہارے پاپا بھی تمہارا پوچھ رہے ہیں، کھانا کھانے بھی نہیں آئی؟ سب ٹھیک ہے نا تمہارے اور شامیر کے بیچ میں؟ انہوں نے تشویش زدہ انداز میں پوچھا۔ جی ماما، سب کچھ ٹھیک ہے ہمارے درمیان۔ وہ ملک سے باہر گئے ہیں تو مجھے یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا، جب میں رہنے نہیں آتی تھی تب بھی آپ لوگ ایسے ہی پریشان ہوتے تھے کہ میں آ کیوں نہیں رہی؟ کیا مسئلہ ہے؟ شامیر میرا خیال تو رکھتا ہے، اور اب میں یہاں کچھ دن رکنے آئی ہوں تو تب بھی آپ سب پریشان ہو رہے ہیں۔ اس سے اچھا تو میں اپنے گھر ہی ٹھیک تھی، کم از کم آپ لوگوں کو پریشان تو نہ کرتی، جو آپ سب میرے آنے پر پریشان ہو گئے ہیں۔ میرا منہ بسورتے ہوئے بولے۔ بیٹیوں کے معاملے میں ہر ماں باپ ایسے ہی ہوتے ہیں، شادی کے بعد زیادہ حساس ہو جاتے ہیں۔ بیٹی کی آنکھ میں آنسو اور چہرے پر ذرا سی پریشانی ماں باپ کو کس اذیت سے دوچار کرتی ہے یہ تم نہیں سمجھو گے۔ جب ماں بنو گی نا تب سمجھ آئے گی، ریحانہ جذباتی انداز میں بولی۔ اوفو ماما، کیا ہو گیا ہے؟ دیکھیں میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کے سامنے ہوں۔ شامیر میرا بہت خیال رکھتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، پتہ ہے وہ اتنا پریشان ہو رہے تھے میرے یہاں آنے پر، آنے ہی نہیں دے رہے تھے، ان سے لڑ کے آئی ہوں۔ بس وہ ناراض ہیں مجھ سے، اس لیے تھوڑی پریشان تھی، پتہ نہیں آپ سب کیا سمجھ رہے ہیں۔ میرال نے ریحانہ بیگم کو مطمئن کرنا چاہا۔ شامیر ناراض ہے تم سے؟ تم میری بات کرواؤ شامیر سے، میں بات کرتی ہوں شامیر سے کہ وہ ملک سے باہر ہے تو تم ادھر کیا کرتی؟ چلو اس بہانے ہمارے پاس چند دن رک جاؤ گی، تم بات کرواؤ میری، وہ میری بات ضرور سمجھے گا۔ ریحانہ بیگم بضد ہوئی۔ ماما میں آپ سے بات ضرور کرواتی، میرا فون خراب ہے۔ وہ باہر سے آئیں گے نا تو میرے لیے نیا فون آرڈر کریں گے۔ میرال کے بتانے پر ریحانہ بیگم حیران ہوئی۔ لیکن بیٹا، تمہارے پاس فون ہونا چاہیے، تمہارا شامیر سے بات کرنا ضروری ہے، اس طرح تم لوگوں میں ناراضگی اور بڑھ جائے گی۔ میں طلحہ سے کہتی ہوں تمہیں نیا فون لا دے۔ ریحانہ بیگم بولیں، نہیں ماما، اس کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں لے لوں گی جب شامیر واپس آئیں گے۔ میرال نے منع کیا تھا۔ تمہاری میں ایک نہیں سننے والی، میں طلحہ سے بات کرتی ہوں اور تمہارا کھانا بھی کمرے میں بھجواتی ہوں۔ ریحانہ بیگم کہتے ہوئے کمرے سے چلیں گئی۔ میرال نے گہرا سانس لے کر بیڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندی تھیں۔ پتہ نہیں اور کتنے جھوٹ بولنے پڑیں گے مجھے، میرال دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوئی۔ زیان اپنے بیڈ سے ٹیک لگائے میرال کے خیالوں میں گم تھا۔ فون کی رنگ پر برا سا منہ بنایا تھا۔ تم سے ایک کام کہا تھا وہ بھی نہیں ہوا تم سے؟ دوسری جانب سے کچھ چیختے ہوئے بولا۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، مگر کیا کروں، وہ لڑکی کافی ڈھیٹ نکلی ہے۔ میں نے اسے بہت ڈرایا دھمکایا، مگر اس کا کردار بہت مضبوط نکلا، میں اسے ایک انچ بھی نہیں ہلا سکا۔ دوسری طرف سے اس کی بات کو کاٹا گیا تھا۔ میں نے تمہیں اس کی تعریفیں سننے کے لیے فون نہیں کیا۔ شامیر نے اسے صرف اپنے گھر سے نکالا ہے، زندگی سے نہیں۔ تم نے کہا تھا وہ گولیاں اس کے ڈرنک میں ملانے سے وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا، اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کرے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہاں میں نے ایسا کہا تھا، مگر شامیر نے ایسا نہیں کیا، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور کیا چاہتی ہو؟ وہ جان سے مار ڈالتا اسے؟ میں جانتا ہوں اس دن اس نے اسے بہت مارا تھا، پل پل کی خبر ہے مجھے اس گھر کی۔ زیان تپے لہجے میں بولا۔ ہاں چاہتی ہوں جان سے مار ڈالے، وہ بلا شامیر کی زندگی سے نکل جائے ہمیشہ کے لیے۔ یہ تو تم چاہتی ہو، میں ایسا نہیں چاہتا، مجھے وہ زندہ اور صحیح سلامت چاہیے۔ میں خود چاہتا ہوں شامیر سے طلاق دے دے، میں اسے اپناؤں گا، بہت جلد وہ مسز زیان قیوم ہوگی۔ وہ ایک ہیرا ہے اور شامیر کے پاس اس کی قدر نہیں۔ ہیرا جوہری کے پاس ہی اچھا لگتا ہے، اور وہ جوہری میں ہوں۔ میں جان گیا ہوں میرال کو، وہ ایک بہت اچھی مضبوط کردار کی لڑکی ہے، کوئی اور اس کی جگہ ہوتی تو کب کا میرا کھلونا بن چکی ہوتی۔ اس نے تو پہلے بھی اپنی کم عمری میں صرف مجھ سے دوستی کی تھی، کبھی کوئی غلط بات نہیں کی۔ میں اب اسے اپنانا چاہتا ہوں، اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، ایسی ہی لڑکی چاہیے، دل و جان سے اس کا ہو چکا ہوں۔ شامیر کو اسے طلاق دینی پڑے گی، زیان نے ایک ایک لفظ دل کی گہرائیوں سے بولا تھا۔ وہ جو بھی کرو، مجھے وہ شامیر کی زندگی سے باہر چاہیے، میں اب اور انتظار نہیں کر سکتی۔ اس نے کہتے ساتھ ہی فون بند کر دیا۔ زیان نے
بیڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں مودی تھیں۔ انتظار تو میں بھی نہیں کر سکتا۔ میرال بہت جلد میری ہو جائے گی، ایسی ہی لڑکی چاہیے مجھے اپنی بیوی کے روپ میں۔ میں جب بھی شادی کا سوچتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا میری زندگی میں مجھ جیسی لڑکی نہ آ جائے، مگر اب نہیں، میرال جیسی اعلیٰ کردار کی لڑکی چاہیے۔ زیان اپنے دل پر ہاتھ رکھے میرال کے لیے تڑپ لیے سوچ رہا تھا۔ گاڑی کار پورچ میں رکی تھی۔ شامیر گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ سر، آپ گھر آ گئے ہیں، ڈرائیور نے احساس دلایا تو شامیر چونکا تھا۔ شامیر گہری سانس بھرتا گاڑی سے نکلا۔ شامیر کا گھر آنے کو اب دل ہی نہیں کرتا تھا۔ شامیر مرے قدموں سے اندر کی طرف بڑھا۔ میرال، شامیر کو میرال سیڑھیوں پہ کھڑی نظر آئی۔ شامیر بھاگتا ہوا میرال تک پہنچا۔ میرال تم آ گئی؟ شامیر نے دیوانہ وار آگے بڑھتے ہوئے میرال کے گال پر ہاتھ رکھا۔ شامیر نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تھا کہ وہ غائب ہو گئی۔ شامیر پاگلوں کی طرح میرال کو پکارنے لگا۔ شامیر جلدی سے میرال کو ڈھونڈتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اسے میرال کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ ایک دم ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ وہ کارپٹ پر لیٹے بری طرح سسک رہی تھی۔ شامیر پنجوں کے بل بیٹھتا ہوا میرال کی طرف جھکتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ شامیر نے اپنے ہاتھ بڑھائے ہی تھے کہ وہ منظر غائب ہو گیا۔ شامیر وہیں کارپٹ پر بیٹھ کر زور زور سے زمین پر مکے مارنے لگا۔ کیوں میرال، کیوں؟ کیا میرے ساتھ کیا کمی تھی میرے پیار میں کہ تمہیں کسی اور کی ضرورت پڑی؟ جب سے تم میری زندگی میں آئی تھی میں نے تو کبھی نظر بھر کر کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ پھر تم نے کیوں کیا ایسا میرے ساتھ؟ کس بات کی سزا دی مجھے؟ اس سے اچھا تھا مجھے جان سے مار ڈالتی۔ یہ پل پل کی موت کیوں دی مجھے؟ شامیر بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھا تھا۔ ڈریسنگ روم میں بنی کبرڈ سے میرال کے تمام ڈریسز نکال کے باہر پھینکے تھے۔ اس کا میک اپ، اس کے جوتے، پرفیوم شامیر اٹھا اٹھا کر زمین پر پھینکتا جا رہا تھا۔ شامیر نے پورا کمرہ اتھل پھتل کر دیا اور چیختے ہوئے ملازمین کو پکارنے لگا۔ ملازمہ بھاگتے ہوئے کمرے میں آئی تھی۔ جی صاحب، وہ کمرے کی حالت دیکھ کر گھبرائی تھی اور ڈرتے ہوئے پوچھا، یہ ساری چیزیں اٹھاؤ اور انہیں جلا دو۔ یہ ساری چیزیں جل کر راکھ ہونی چاہیے، مجھے ایک چیز بھی نظر نہ آئے دوبارہ۔ شامیر چیختے ہوئے بولا۔ ملازمہ بیچاری گھبراتے ہوئے تمام چیزیں سمیٹتے ہوئے باہر کو لے گئی۔ شامیر نے بیڈ سے بیڈ شیٹ اٹھا کر زمین پر پھینک دی تھی۔ تکیے اٹھا کر زمین پر پھینکے، سائڈ ٹیبل کو الٹ دیا۔ پیچھے پڑا میرال کا پینڈنٹ نظر آیا جو ویڈنگ نائٹ کو شامیر نے اسے دیا تھا اور میرال سے گم ہو گیا تھا۔ شامیر نے وہ پینڈنٹ بے تابی سے اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے چیخیں مارنے لگا۔ شامیر لاؤنج میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا جب فرخندہ آئی تھی۔ شامیر، فرخندہ شامیر کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے اسے پکارا۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ فرخندہ بے تابی سے بولی۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ اچھا خاصا تو ہوں۔ شامیر مسکراتے ہوئے خود عزیزی سے بولا۔ یہ اچھے خاصے ہو، سرخ آنکھیں، ملکچا حلیہ اور یہ ڈھیروں سگریٹ کے جلے ہوئے ٹکڑے، تم کہاں سے اچھے خاصے لگ رہے ہو؟ فرخندہ دکھ سے بولی تھی۔ اس لیے شامیر، تمہیں منع کیا تھا مڈل کلاس لڑکی سے شادی کرنے کو، دیکھا آج کیا حال کر دیا اس لڑکی نے تمہارا۔ یہ مڈل کلاس لڑکیوں میں بہت ہرس ہوتا ہے، ایک دم سے وہ سب پر قابض ہونا چاہتی ہیں۔ اب دیکھو چلی گئی نا تمہیں چھوڑ کر۔ یقیناً پینڈنٹ بھی اسی کے پاس ہوگا، کروڑوں کی مالیت کا پینڈنٹ لے گئی اور وہ اپنے ساتھ، اور طلاق کی صورت میں کروڑوں کا حق مہر ملے گا تو وہ کیوں واپس آئے گی؟ فرخندہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے زہر خند لہجے میں بولی۔ کیا ہو گیا ہے آپا؟ آپ کو وہ پینڈنٹ مل گیا ہے، میرے پاس ہے وہ۔ اور یہ کیا بول رہی ہیں آپ؟ طلاق؟ آپ کو کس نے بولا ہے میں اسے طلاق دوں گا؟ ساری عمر وہ میرے نام سے پیچھا نہیں چھڑوا سکتی، مرتے دم تک وہ میرے نکاح میں رہے گی، اور آئندہ کے بعد یہ لفظ میرے سامنے مت لیجیے گا دوبارہ۔ شامیر نے ناگواری سے کہتے ہوئے اپنا سگریٹ جوتے کے نیچے مسلا تھا۔ اس لیے آئی ہوں تمہارے پاس کہ اسے واپس لے کر آؤ۔ لائبہ کا نکاح ہے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ فرخندہ اصل بات کی طرف آئیں جس مقصد کے لیے وہ آئی تھیں۔ لائبہ کا نکاح میرال کے بغیر بھی ہو جائے گا، اب وہ واپس اس گھر میں نہیں آئے گی۔
شامیر نے اٹل لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ کیا ہو گیا ہے شامیر؟ دنیا داری بھی دیکھنی پڑتی ہے، کیا جواب دیں گے دنیا کو، لائبہ کے سسرال والوں کو، میڈیا کو کیا جواب دیں گے؟ بولو، تم نے جتنی مرضی کرنی تھی کر لی، میں جا رہی ہوں میرال کو لینے، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ بھی سن لیں، وہ اس گھر میں نہیں آئے گی، میرا بھی یہ آخری فیصلہ ہے، شامیر کہتا ہوا لمبے لمبے ڈھگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ شامیر! میرال ایک دم سے چیخ مار کر اٹھی تھی۔ میرال نے جلدی سے پاس ہی سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر منہ کو لگایا تھا۔ میرال کا بدن ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ بہت برا خواب دیکھا تھا اس نے شامیر کو لے کر۔ میرال ایک دم سے تکیے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ شامیر بس کر دیں، اب میری غلطی اتنی بڑی تو نہ تھی کہ مجھے آپ کی جدائی کی صورت میں سزا ملتی۔ مر جائے گی آپ کی میرال آپ کے بغیر۔ میرال روتے ہوئے شامیر سے شکوہ کر رہی تھی۔ صبح میرال کی آنکھ کھلی تو سر میں شدید درد تھا۔ وہ اٹھ کر کچن میں آئی تاکہ کچھ کھا کر میڈیسن لے سکے۔ وہ اپنے لیے چائے بنا کر ڈائننگ ٹیبل پر آئی تھی، وہاں رافعہ بیٹھی نظر آئی۔ کیسی ہو میرال؟ رافعہ نے میرال کی اتری صورت دیکھ کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں، بس ذرا رات کو دیر سے سوئی تھی تو سر میں درد ہے، میرال چیئر پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ دیر سے سوئی تھی یا رات دیر تک روتی رہی؟ رافعہ چائے کا سپ لیتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں کیوں رونے لگی؟ ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرال بریڈ پر جیم لگاتے ہوئے نظریں چراتے ہوئے بولی۔ تو رافعہ مسکرائی تھی میرال کی بات پر۔ غلط فہمی مجھے کیوں ہونے لگی؟ تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں، تمہارا مرجھایا ہوا چہرہ چیخ چیخ کر تمہاری گزری ہوئی رات کا افسانہ بتا رہا ہے۔ میرال نے رافعہ کی بات پر غصے سے چھری ٹیبل پر پٹکی تھی۔ بھابی، آپ اپنے کام سے کام رکھیں گے پلیز؟ میں روؤں یا ہنسوں آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ میرال کو غصہ آیا تھا رافعہ کے انداز پر۔ آج پہلی دفعہ میرال نے اپنا ضبط کھویا تھا رافعہ کے سامنے۔ رافعہ اطمینان سے بیٹھی رہی۔ مجھے تو کوئی مطلب نہیں، میں تو صرف طلحہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اتنا پیسہ لگ گیا ہمارا تمہاری شادی پر، بیچارے طلحہ ابھی تک کمپنی کا لون چکا رہے ہیں۔ میں نے کتنا منع کیا تھا، مگر نہیں، انہوں نے تمہارے سسرالیوں کو اعلیٰ شان ڈنر جو دینا تھا، اتنا بڑا ہوٹل، اتنا مہنگا کھانا، لاکھوں روپے طلحہ کے لگ گئے، مگر کیا ہوا؟ تم یہیں واپس گھر آ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ کھایا پیا کچھ نہیں، کلاس توڑا 12 آنے۔ تمہارے بھائی نے لالچ میں تمہیں وہاں بیاہ دیا اور اب تم خالی ہاتھ ایک سوٹ میں وہاں سے آئی ہو۔ ارے بے وقوف، کوئی جیولری ہی لے آتی تاکہ ہمارا قرض ختم ہو جاتا اسے بیچ کر۔ بہت بے وقوف نکلی تم میرال، بہت افسوس ہوا مجھے تم پر۔ رافعہ مسکراتی ہوئی میرال کو اندر تک جلا گئی۔ میرال غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رافعہ میرال کے جانے کے بعد اطمینان سے میرال کی چائے اٹھا کر مسکراتے ہوئے گھونٹ بھرنے لگی۔ میرال کمرے میں آ کر بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہیں شامیر، آپ مجھے نہیں چھوڑ سکتے، مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ آپ نے کہا تھا آپ مر جائیں گے میرے بغیر اگر کبھی میں آپ کو چھوڑ کر گئی تو، لیکن کیا ہوا؟ آج میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں، آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ پلیز شامیر، مت کریں میرے ساتھ ایسا۔ آپ کی میرال صرف آپ کی ہے، مجھے اس گناہ کی سزا نہ دیں جو میں نے کیا ہی نہیں۔ میں نے آپ کے نکاح میں ہوتے ہوئے کبھی کچھ غلط نہیں کیا۔ پلیز شامیر، پلیز مجھ پر رحم کریں۔ میرال روتے ہوئے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ میرال کی آنکھ کھلی تو طلحہ کو اپنے پاس بیٹھے ہوئے پایا۔ کیسی ہو میرال؟ کیا ہوا تھا تمہیں؟ طلحہ پریشانی کے انداز میں بولا۔ میرال نے اٹھنے کی کوشش کی۔ لیٹی رہو، طلحہ نے منع کیا۔ کچھ نہیں بھائی، مجھے چکر آ گیا تھا، میرال آہستگی سے بولی۔ اچھا، یہ موبائل تمہارے لیے لایا تھا، تم اس لیے پریشان ہو رہی ہو نا؟ شامیر سے تمہاری بات نہیں ہوئی، ماما بتا رہی تھی وہ تم سے ناراض ہے تمہارے ادھر رکنے پر۔ چلو اٹھو، اپنا حلیہ درست کرو اور شامیر سے بات کرو۔ طلحہ نے پیار سے اسے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرال نے طلحہ سے موبائل لے کر اپنا رخ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ طلحہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ طلحہ لب بھینچ کر میرال کو دیکھتا رہا۔ اس کا دل بہت سے اندیشوں سے ڈر رہا تھا۔ جو وہ سوچ رہا تھا اگر وہ سچ ہوا تو کہیں شامیر اور میرال میں سیریس لڑائی تو نہیں ہوئی، میرال گھر چھوڑ کر تو نہیں آئی،
طلحہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چل دیا۔ میرال سے کچھ پوچھنے کی ہمت طلحہ میں نہیں تھی۔ شامیر جو آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا، اسے ایک ان نون نمبر سے کال آئی۔ شامیر نے فون اٹھایا تو دوسری طرف خاموشی تھی۔ ہیلو، شامیر نے دوبارہ سے پکارا تو دوسری طرف ہنوز خاموشی تھی۔ اگر آپ نے بات نہیں کرنی تو میں فون رکھوں؟ شامیر نے غصے سے کہا۔ دوسری طرف فون پر کسی نے سسکی لی تھی۔ میرال، شامیر کے منہ سے نکلا۔ دونوں طرف اب خاموشی چھا گئی تھی۔ کافی دیر تک دونوں ایک دوسرے کی خاموشی کو سنتے رہے۔ شامیر ایک دم ہوش میں آیا تھا۔ کس لیے فون کیا؟ شامیر غصے سے بولا۔ میرال نے ایک بار اور سسکی لی تھی۔ شامیر کی آواز سن کر میرال کی آواز گلے میں ہی اٹک گئی تھی۔ اس کا پورا وجود ہچکیوں سے لرز رہا تھا۔ بولو، کس لیے فون کیا مجھے، ورنہ میں فون بند کر رہا ہوں۔ شامیر اس کی سسکیاں سن کر خود پر ضبط کرتا ہوا بولا۔ نہیں شامیر، فون مت بند کیجیے گا۔ شامیر، مجھے کب لینے آئیں گے؟ اگر آپ لینے نہیں آ سکتے مجھے اجازت دیں، میں خود آ جاتی ہوں گھر۔ میرال جلدی سے اپنی سسکیاں روکتے ہوئے بولی۔ کون سا گھر؟ میرال، جو تمہارا گھر ہے تم وہیں پر ہو، اب تم ہمیشہ وہیں پر رہو گی۔ شامیر صفاقی کی ہر حد پار کرتا ہوا میرال کے کانوں میں سور پھونکنے لگا۔ نہیں شامیر، ایسا مت کہیں، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ شامیر اس کی بات پر استہزائیہ ہنسا تھا۔ یہ لفظ کتنے لڑکوں کو کہہ چکی ہو؟ شامیر پلیز، میرال ایک دم سے تڑپی تھی۔ اگر چاہتی ہو کہ میں تم سے اپنا نام نہ چھینوں تو آئندہ کے بعد مجھے فون مت کرنا۔ شامیر نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ میرال تکیے میں منہ چھپا کر رو پڑی۔ شامیر نے فون بند کر کے چیئر سے ٹیک لگائی تھی۔ اب کام کرنا شامیر کے لیے بہت مشکل تھا۔ شامیر نے اپنی دکھتی کنپٹیاں دبائیں۔ شامیر نے ایک دم تمام چیزیں ٹیبل سے نیچے پھینک دی تھیں۔